हज़रात, मैं जो आज बात करूंगा अपने मौजू से मुतल्लिक तो है, लेकिन बड़े एब्स्ट्रैक्ट अंदाज में। मेरे पास कोई डेटा या मेरे पास कोई ऐसी अपनी कारकर्दगी की कोई बहुत बड़ी मिसालें नहीं हैं। अलबत्ता मैं कुछ सोच ज़रूर अपने ख़ास तौर पे यंगस्टर्स के अंदर डालना चाहता हूँ। जैसे साले साहब उस्ताद ने फरमाया कि विज़न ज़रूरी है, ख्वाब ज़रूरी है। तो उन ख्वाबों को देखने के लिए कुछ हक़ाइक़ और कुछ चीज़ें भी चाहिए होती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप वो लोग कि जो मुस्तक़बिल में काम करना चाहते हैं इस फील्ड में, वो जहाँ और बहुत सारे ख्वाब देखें तो ये ख्वाब भी ज़रूर देखें। खैरुन्निसा अस्पताल से मैं आया हूँ। ये विज़न ट्रस्ट इसे चलाता है, KNN फाउंडेशन का ये प्रोजेक्ट है। आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद मज़हर अवान है और डॉक्टर जाहिद अवान का मैं पीर भाई हूँ। मेरे उस्ताद मोहतरम भी प्रोफेसर साले मेमन साहिब हैं, जिन्होंने आज से 40 साल पहले मेरे पीछे खड़े होकर मेरा दाया हाथ पकड़ के, वो वॉन ग्राफीज का ज़माना था, इंट्राकैप्सुलर कैटरेक्ट सेशन का ज़माना था, तो ज़िंदगी में मेरी पहली सर्जरी साले साहब ने मेरे हाथों से करवाई। उसके नतीजे में आज 40 साल की प्रैक्टिस के बाद जब मैं रिटायर होता हूँ तो 16,000 से ज़ायद ऑपरेशंस मेरे हाथों से बराह रास्त भी और मेरे इंतज़ाम में हुए, और ये सिलसिला जारी व सारी है। लाखों के हिसाब से मरीज देख लिए गए हैं और ये सिलसिला जारी व सारी है। तो ये जो जारी व सारी काम है, यही दरअसल हमारी नेमत और हमारी गनीमत है कि हम जो काम शुरू कराते हैं वो जब तक खैर का काम जारी रहता है उसका अजर मिलता रहता है। इसे सवाब जारिया कहते हैं। तो साहब आज मेरे आगे शागिर्द हैं और मैं उनको सिखा रहा हूँ, तो वो जो आपने शुरू कराया था अमल, मैं ये समझता हूँ कि हर उस मरीज और हर उस पेशेंट की जो है दुआएं और जहाँ अजर उसमें मिलता है उसमें आपको भी अल्लाह पाक ज़रूर वो अजर पहुँचाते होंगे। जैसे मैंने पहले बताया कि मेरा थोड़ा सा ज़रा हट के आज वो है, और मेरे मुखातिबीन जो हैं वो लोग नहीं हैं कि जिन्होंने इस फील्ड के अंदर जिंदगियां लगाई हुई हैं, काम किए हुए हैं, कर रहे हैं और मुझसे बहुत आगे हैं। मैं उनकी पैरों की खाक भी नहीं पहुंच सकता। लेकिन एक सवाल मुझे हमेशा डिस्टर्ब करता था। आज मैंने सोचा कि चूंकि बच्चों के हवाले से बात हो रही है तो क्यों ना यहाँ पर इस सवाल को भी छेड़ दिया जाए। मेरा सवाल ये कि ये बच्चा किसका है? हम रोज उस बच्चे को खड़ा देखते हैं और गुजर जाते हैं। हम शायद हमारे पास वक्त नहीं होता या और ज्यादा जिंदगी में अहमियत की चीजें होती है कि हम, और फिर रफ्ता रफ्ता ये हमारा मिजाज बन जाता है और फिर हम जैसे वो कंडीशनड रिफ्लेक्स बन जाता है ना, हम कंडीशनड हो जाते हैं कि ये तो इनको इग्नोर ही करना जो है। तो मैंने ये सवाल उठाया है, खास तौर पे नौजवानों के लिए ये सवाल उठाया है कि वो इसका जवाब तलाश करें। मान लिया जाए कि ये पाकिस्तानी बच्चा है, तो इस जैसे 7 करोड़ 20 लाख बच्चे सेहत, साफ पानी, मुतनासिब ग़िज़ा, तालीम और सरपरस्ती जैसी बुनियादी आसाइश से महरूम है, बुनियादी सहूलियात से महरूम है ये बच्चे। 2 करोड़ 20 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। यानी हम स्कूलों पे फोकस कर रहे हैं और हम स्कूलों में भी प्रोवाइड भी करने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है कि यहीं से शुरू की जाएगी, इब्तिदा तो यहीं से की जाएगी। बस मेरा मकसद ये है कि आप इनका भी अपने ज़हन में रखें कि बहुत से बच्चे स्कूलों में जा ही नहीं पाते हैं, बाहर हैं स्कूलों से। हमारे स्कूलों में ज़ेर तालीम हमारे 5 करोड़ बच्चों के बारे में, अब ये देखिए, ये एक थोड़ा सा जरा फिर अगेन एब्स्ट्रैक्ट नुक्ता है। पता नहीं मैं किस चीज को आप लोगों के अंदर इन्वोल्व करना चाह रहा हूँ कि देखिए, ये जो हम एक इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं ना, गैर मुल्की शर पसंद अनासिर, बड़ी आम सी इस्तिलाह है। तो मैं जाहिद साहब के इदारे को और इस तरह के दूसरे इदारों को अमन पसंद अनासिर से ताबीर करता हूँ, इस इस्तिलाह से ताबीर करता हूँ, गैर मुल्की अमन पसंद अनासिर। देखिए इनकी कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। यानी मैं एहसास जगाना चाह रहा हूँ आप लोगों में, यंगस्टर्स में, यह एहसास जगाना चाह रहा हूँ कि ये हमारे बच्चों के लिए आते हैं, बताते हैं हमें
کہ دیکھیے آپ کے ہاں اتنے بچے تعلیم نہیں پا رہے ہیں، ہمارے ہاں اتنے بچوں کی صحت کا کوئی حال نہیں ہے، ہمارے ہاں تمہارے ہاں تو باہر سے آتے ہیں یہ اور ہمیں بتاتے ہیں کہ تمہارے گھر کی دیکھیں فلاں جگہ جو ہے وہ صاف نہیں ہے، یہ بیماریاں پائی جاتی ہیں، اتنے فیصد پائی جاتی ہیں، اور پھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ دیکھو ان بیماریوں سے یا ان کمزوریوں سے نمٹنا کیسے ہے، اس کے لیے ایکسپرٹیز ہم آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ پھر یہ نہیں ٹھہرتے کہ یہ غیر ملک کی جو امن پسند عناصر ہیں جو وہاں سے چندے جمع کرتے ہیں اور وہاں سے یہ آتے ہیں ہمارے پاس، ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھیں اس کی ترکیب یہ ہے، اس کے لیے آپ کو جو کام کرنے ہیں اس کے لیے ضروری تربیت ہم آپ کو فراہم کرتے ہیں، اور دیکھیں سرمایہ بھی ہم فراہم کرتے ہیں، اور دیکھیں ہم آپ کو اکوپمنٹ بھی فراہم کرتے ہیں۔ عذرائے کرم یہ سب کچھ لیں اور اپنے گھر کو صاف کریں۔ یہ احساس یکسٹرز کے اندر پیدا ہونا ضروری ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تجربہ میرا یہ ہے کہ یہ جتنے ہمیں انٹرنیشنل این جی اوز آتے ہیں ان کے کاموں میں بہت زبردست تحریک ہوتی ہے، ہم سیکھتے بھی ہیں ان سے، سب کچھ بڑے اس سے انداز سے کرتے ہیں، لیکن پھر ان کے چلے جانے کے بعد ہم پھر وہی ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں، پھر ہم انتظار کرتے ہیں کہ کوئی اور کسی کے دل میں رحم آئے، وہ وہاں سے چندے جمع کرے اور وہ ہمارے پاس آ کے اور ہماری مدد کرے۔ تو نوجوانوں، تمہارے اندر یہ احساس پیدا ہونا ضروری ہے کہ اپنی مدد آپ کرنی ہے ہم نے، یہ ہمارے بچے ہیں، ہمیں ان کو اون کرنا ہے، ان بچوں کو، یہ ہمارا مستقبل ہے، ان بچوں کے اندر ہماری لیڈرشپ موجود ہے، ان کے اندر ہماری انٹیلیجنشیا موجود ہے، ان بچوں کے اندر ہماری مستقبل کی جتنی بھی خوشائند باتیں ہیں تعمیری حوالے سے وہ ان بچوں کے اندر موجود ہے۔ یہ سرمایہ ہے، خدا نے اس سرمایہ کو سڑکوں پہ ضائع مت ہونے دیں۔ اللہ نے ان کی فطرت کے اندر سب کچھ رکھا ہوا ہے، آئنسٹائن بھی رکھا ہوا ہے، علامہ اقبال بھی رکھا ہوا ہے اس فطرت کے اندر، کیا معلوم کہ اس بچے کے اندر اللہ رب العزت نے فطرت میں اس کے اندر کون سی صلاحیت رکھی ہے۔ تو اپنے پروگراموں میں ذرائع کرم ان بچوں کا بھی ضرور احساس کریں، ان کو اون کریں، یہ ہمارے بچے ہیں۔ پھر یہ میں نے بات بتا دی آپ کو کہ وہ ہمارے اندر احساس بھی جگاتے ہیں، ہمیں اویئرنیس دیتے ہیں، یعنی وہ جو ابھی بات کہی ڈاکٹر صاحب نے کہ ہمارے والدین کو اور ہمارے ٹیچرز کو پتہ نہیں ہوتا کہ بچوں کے اندر کمزوری کس کس نوعیت کی کمزوری ہے۔ اسکول ہیلتھ سسٹم ہمارے یہاں باوجود تمام تر کوشش کے جس درجے میں ضرورت ہے اس ملک کے اندر وہ نہیں ہے، تو یہ لوگ وہ بھی آگے کرتے ہیں، اور پھر اپنی مدت پوری کر کے جب یہ چلے جاتے ہیں تو ہمارے پروگرام ٹھپ ہو جاتے ہیں۔ کسی سے میں نے پوچھا، اس نے بڑے فخر سے مجھے بتایا کہ ہم نے 40,000 بچوں کو جو ہے ان کی آئی سائٹ ٹیسٹ کی ہے، بچوں کے اسکولوں میں جا کے، اور میں نے کہا کتنے عرصہ لگا اس میں؟ کہنے لگے کہ 4 سال لگے۔ تو میں نے کہا وہ جو پہلا اسکول تھا اور جو پہلا بچہ تھا اس کے پاس دوبارہ پلٹ کے گئے آپ؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ابھی تو ہم آگے بڑھ رہے ہیں نا۔ 4 سال میں ہم پلٹ کے اس بچے کے پاس نہیں گئے، جبکہ 6 مہینے کے بعد اس بچے کو جو نکر تھی، جو جوتے تھے وہ پورے نہیں آ رہے تھے، اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ 4 سال پہلے جو ہم نے چشمے کا نمبر دیا تھا وہ آج اس کا چل رہا ہوگا۔ تو کنٹینیوٹی، سسٹینیبلٹی ان پروگرامز کے اندر ہونی چاہیے۔ اچھا، ایک اور پہلو ہے صاحب کو دیکھیے، یہ بسکٹ کا ایک پیکٹ ہے، اس کے اوپر میں نے جان بوجھ کے وہ برانڈنگ وغیرہ کے ناموں کی وجہ سے اس کو بلر کر دیا ہے۔ اس کو جب میں نے زوم کر کے دیکھا تو اس بسکٹ کے پیکٹ کی قیمت 20 روپے ہے۔ اس 20 روپے میں اس کی اصل قیمت 17 روپے تھی اور 3 روپے اس کے اوپر ٹیکس تھا۔ اس بات کو اس طرح سے لیجئے کہ وہ بچہ جو سڑک پر کھڑا ہوا تھا، ظاہر ہے کوئی بچہ بسکٹ کو تو ریفیوز نہیں کرے گا، وہ چاہے گا کہ بسکٹ اس سے ملے، بچوں کی خواہش ہوتی ہے، کھاتے ہیں بچے۔ تو آپ اس کو اس طرح سوچیں، نوجوانوں اس طرح سے سوچو کہ وہ غریب سڑک پر کھڑا ہوا مفلس نادار بچہ اپنی بہتری کے لیے، اپنی تعلیم کے لیے، اپنی صحت کے لیے حکومت کو 3 روپیہ دیتا ہے۔ اور پھر پاکستان میں کتنے بچے ہیں؟ اگر 1/3 یعنی 30% کا بھی ایک موٹا سا فگر لے لیا جائے تو یہ بچے ایک دن میں 1 بسکٹ کا پیکٹ کھاتے ہیں، تو تمام بچے مل کر کے سارے سال کا جب آپ اندازہ لگائیں، میں حیران ہو گیا جب میں نے اپنے کیلکولیٹر پر یہ نکالا کہ 80 بلین روپے، 80 بلین روپیز یہ کون پے کر رہا ہے؟ مفلس۔
اس لیے کہ اکثریت تو ایسے بچوں کی، انہوں میں سے کتنا ہم ان کی تعلیم پر خرچ کرتے ہیں. اور میں نے بچوں کے دودھ کو نہیں شامل کیا، میں نے بچوں کی دوائیوں کو شامل نہیں کیا، میں نے ان کی بنیادی ضروریات کو شامل نہیں کیا. میں نے صرف ایک چھوٹا سا آئٹم لیا، ٹافیوں کو شامل نہیں کیا، بسکٹ. اس ایک بسکٹ کے اندر بھی وہ بچے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ٹوورڈز دی اکانومی. ہم کیا کچھ ان کو دے رہے ہیں اس کے بدلے میں؟ کنونشن آن دی رائٹس آف چائلڈ جو ہے اس کے اوپر ہم سگنیٹری بھی ہیں، اس کے اوپر ہم نے اس کو ریٹیفائی بھی کیا ہوا ہے. ریٹیفیکیشن کا مطلب ہے کہ اس کو پابندی بھی اپنے اوپر جو ہے لائٹ لاگو کریں. اب بچوں کا یہ حق اور اس کی ادائیگی خیرات نہیں ہے، یہ یاد رکھ لیجئے کہ یہ خیرات پہ اگر آپ دیں گے تو آپ کو اجر ملے گا. اب یہ ان کا حق بن گیا، اب تعلیم ان کا حق بن گیا، اب صحت ان کا حق بن گیا. ان کی نگاہ کی ٹیسٹ کرنا، ان کی ہیئرنگ کو ٹیسٹ کرنا، ان کی ڈینٹل ہائیجین کو چیک کرنا، ان کی اسکن الرجیز کو چیک کرنا، ان کی ہائٹ اینڈ ویٹ کو چیک کرنا، ان کی فزیکل گروتھ، ان کی مینٹل گروتھ کو چیک کرنا. جن اسکولوں میں وہ بچے جا رہے ہیں ان اسکولوں میں کلین ڈرنکنگ واٹر نہیں ہے. جن اسکولوں میں وہ بچے جا رہے ہیں وہاں پر جینڈر سیگریگیٹڈ واش رومز نہیں ہیں. اور معاشرے کے اندر وہ بچے کہ جو فزیکلی ڈسیبلڈ ہیں ان کے لیے ایکسیس نہیں ہے. ان کی کلاس رومز کے اندر ہوا نہیں ہے مناسب، ان کے کلاس رومز کے اندر روشنی نہیں ہے. کیا آپ بھی انتظار کریں گے کہ وہ باہر سے آئے اور ہماری ہیلپ کرے، اور ان باعث کی ان کی جمع ہوئی خیرات سے ہم ان بچوں کے لیے یہ سارے انتظام کریں؟ کب جاگیں گے آپ لوگوں کا ضمیر، کب جاگے گا؟ ہم تو گزار گئے اپنی زندگی. ہم چھوٹے چھوٹے ایسے بیج ہی آپ بو سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ بادشاہ نکلا باہر اور اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا مالی درخت جو ہے وہ لگا رہا تھا. تو بادشاہ نے اسے بلایا اور اسے کہا کہ بے وقوف آدمی، تو اپنی عمر دیکھ اور تو یہ درخت لگا رہا ہے. تو اس مالی نے یہ جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، جو آپ اور ہم کھا رہے ہیں وہ ہم سے پچھلوں نے لگایا تھا. آج ہم جو لگا رہے ہیں اس کو ہمارے بعد والے آ کے کھائیں گے. ان بچوں کا خیال کیجئے، یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ ہمارا اثاثہ ہے. یہ ہماری، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ تیل ہمارا اثاثہ ہے، ہمارا فلانا اثاثہ ہے، ہمارے پاس پہاڑ بھرے پڑے ہیں ان سے. یار یہ جو زندہ اثاثہ ہمارے پاس موجود ہے، اللہ کی نعمت ہے، ان کا خیال کریں، ان کو پرائیورٹائز کریں. آپ حق تلفی کے مجرم بن جائیں گے اگر ان کو حق نہیں ادا کریں گے. پوچھ ہو جائے گی اب آپ کی. انٹرنیشنل کنونشن آن دی چائلڈ رائٹس آف چائلڈ اینڈ کنونشن آن دی رائٹس آف پرسن ود ڈسیبلٹیز، ہم ان کو سگنیٹریز ہیں. اب یہ کام ہم نے اس لیے کرنا ہے کہ یہ ہم نے اپنی ڈیوٹی کو ڈسپینس کرنا ہے. تو میرا جو ٹیک ہوم میسج ہے، لیٹ اس اون دس چائلڈ. یہ ہمارا بچہ ہے، اس ملک کے بچوں کو ہمیں اون کرنا ہے. جب وہ ہمارے بچے بن جائیں گے، ہم ان کو اون کرنا سیکھیں گے، تو پھر ہم ان کے لیے سارے بندوبست بھی کرنے لگ جائیں گے. جزاک اللہ خیر. آپ لوگوں کی سماعت پر شکریہ.